Put your hand together for Commander Zakir. Assalamu alaikum everybody. अच्छा दिन अच्छा गुजरा. You must have enjoyed. यूथ को जहाँ भी मैं देखता हूँ तो बड़ा मुझे एनर्जेटिक नज़र आते हैं सब, और तवानाई से भरपूर. और यूथ ही पाकिस्तान का 66% इस वक्त यूथ हैं, और बहुत ज़बरदस्त ये रोल अदा कर सकते हैं इस मुल्क की तामीर और तरक्की में. तो हशाश बशाश चेहरों के साथ, फुल ऑफ एनर्जीज, ब्लड की जगह फौलाद भरा हुआ नज़र आना चाहिए जिस्म के अंदर. ठीक है, वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके चेहरों से. तो वही कौमें आगे बढ़ती हैं जहाँ यूथ की तरबियत बेहतर होती है. ठीक है, तालीम के साथ साथ तरबियत सबसे अहम है. और यहाँ कमांडर सिटी में जो एक चीज़ आपको नज़र आई होगी वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग या तरबियत. ठीक है, उसके लिए स्पोर्ट्स फील्ड्स हमारी, उसके लिए हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी. हॉर्स राइडिंग करेज पैदा करती है. अगर आपने की हो आज तो थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो शख्स घोड़े को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है, यूँ समझना. ठीक है, तो ये डर और खौफ अंदर से ख़त्म होना है. ये करेज पैदा करती है हॉर्स राइडिंग. इसी तरह जो तीरंदाजी हमारी है या आगे शूटिंग आ रही है रेंज, ये आपका फोकस इम्प्रूव करती है. बस प्रॉब्लम ये होता है ज़िंदगी में, वी आर नॉट फोकस्ड. अगर किसी से पूछें क्या बनना है तो कोई कहता है जी ये बन जाएंगे, नहीं तो ये बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं बने तो इंजीनियर बन जाएंगे, वो नहीं बने तो घर संभालेंगे. ये इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए. यूथ से व्हाट वी एक्सपेक्ट कि उनके जो एम्स हैं वो बहुत हाई होने चाहिए. गवर्नमेंट हाई स्कूल रोडी से मैंने मैट्रिक, मेरे वालिद सिपाही थे पाकिस्तान नेवी में, और जब वो रिटायर हुए तो उनको कुछ ज़मीनें पन्नो आकिल में मिली, तो उन्होंने फिर ज़मींदारा शुरू किया. वो टफ़ टाइम था, उनको सेट होना था एक नए काम में, और हम बच्चे जो है अपनी स्कूलिंग होनी थी, लेकिन इतने वसाइल नहीं थे कि प्राइवेट स्कूलों में या अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकते. तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा, और कुछ ऐसे भी स्कूल थे जहाँ पंखा नहीं होता था, और रोडी की जो गर्मी है वो बहुत सख्त है. तो छत पे एक पंखा रहा होता था और हम उसको खींचते थे बारी बारी बच्चे जाके, तो उसकी हवा में हम बैठ के पढ़ते थे. तो इस तरह से हमने इब्तदा की, तालीम की, और फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में एडमिशन मिला. उधर कुछ बेहतरी हुई. गवर्नमेंट का स्कूल था, वो उस ज़माने में स्कूल बेहतर होते थे. तो वहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग इरादा किया कि फ़ौज में जाना है. ठीक है, अब उस पुख्तगी देखें उस इरादे की कि मैं फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज जाना शुरू किया तो मैंने अप्लाई किया कि मैंने फ़ौज में जाना है, और मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया. तो मेरे प्रोफेसर मुझे मिले, क्योंकि नेक्स्ट डोर उनका घर था. उन्होंने कहा जी, उर्दू के प्रोफेसर थे, कि आप कॉलेज नहीं आ रहे हो, क्या वजह है? तो मैंने कहा सर मैं फ़ौज में अफसर बनने जा रहा हूँ. तो उन्होंने पूछा कि आपका तो अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, वो तो हज़ारों में से चंद एक होते हैं, तो आप कॉलेज तो आओ. मैंने कहा सर अब मैं कॉलेज कभी नहीं आऊँगा. अब अगर करोड़ों में से भी एक लेंगे वो मैं हूँगा. ठीक है, तो ये पुख्ता इरादा था. ठीक है, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फौलाद की तरह मजबूत इरादा कर लिया कि अगर करोड़ों में से कोई एक वो सेलेक्ट करेंगे तो वो मैं हूँगा, बस. ठीक है, इस पुख्ता इरादे के साथ अब सेकंड आ गया हार्ड वर्क. उसके लिए अब मेरे लिए एक चैलेंज बन गया, जब सारे कॉलेज को पता चल गया कि मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया है क्योंकि मैं फौज में अफसर बनने जा रहा हूँ. तो अगर मैं सेलेक्ट ना होता तो बहुत शर्मिंदगी का मकाम था. लेकिन मेरे वालिद ने भी मुझसे पूछा कि भाई आप सेलेक्ट ना हुए, आप कॉलेज तो जाओ. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं सेलेक्ट ना हूँ?
یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میری زندگی میں ناممکن کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, میٹرک تک میں نے ٹاپ کیا تھا اپنا, ہر کلاس میں فرسٹ آتا تھا, میٹرک میں نے ٹاپ کیا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا میرے لیے ناممکن تو کوئی چیز ہے نہیں کیونکہ میرا ارادہ بہت مضبوط ہے. پھر میں نے ساری کتابیں مارکیٹ سے خریدی, ISSB ٹیسٹ, انٹرویوز, انٹیلیجنس ٹیسٹ سب, اور اس کی میں نے تیاری کی. پھر مجھے پتا چلا ISSB سب سے زیادہ مارکس رسے پہ چڑھنے کے, تو میں نے اپنے کمرے کا پنکھا اتارا اور وہاں ایک رسہ ٹانگا میں نے, تاکہ میں اس پہ پریکٹس کر سکوں اوپر چڑھنے کی, جب آبسٹیکلز کرنے تھے ISSB میں. تو پہلی دفعہ جب میں اوپر چڑھا تو میں گر پڑا. تو میری والدہ دیکھ رہی تھی باہر سے, وہ بھاگی آئی اور انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا بالکل میں پاگل ہو گیا ہوں, بالکل میں پاگل ہو گیا ہوں, کیونکہ مجھے افسر بننا ہے. یہ جو پاگل پن ہے, جنون کی حد تک عشق, اس چیز سے, اس ارادے سے, جو آپ اس ایم سے جو آپ نے سیٹ کیا ہے, جنون کی حد تک اس سے پیار آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو پھر ہوا کیا کہ اس وقت ہم صوبہ سرحد میں شفٹ ہو گئے تھے, KPK میں 4000 کینڈیڈیٹس تھے, 4 سلیکٹ ہوئے, 4 only, and I was one of them. تو یہ ہوتا ہے ارادہ. ٹھیک ہے, آگے فوج میں چلے, آگے افسر بنے, کمانڈ بھی کی, شپس پہ بھی رہے. ایک اسٹیج پہ سوچا کہ نہیں, اب کچھ اور کر. ٹھیک ہے, اور یہ وہ اسٹیج تھا جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا میں, اور میں نے ان کا نظام دیکھا, میں نے ان میں اخلاقیات دیکھی, مجھے وہاں کردار نظر آئے, مجھے وہاں سچائی نظر آئی, مجھے وہاں دیانتداری نظر آئی, اور ہیومن ویلیوز نظر آئیں کہ جو ہمارے بال کاٹتی تھی لڑکی, وہ مرسیڈیز کار میں سب سے مہنگی کار میں آتی تھی. میرے فلیٹ کا گٹر بند ہو گیا, میں نے ہیلپ لائن پہ کال کیا, تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئی بڑی لمبی سی نئے ماڈل کی, اس میں سے سوٹڈ بوٹڈ ایک شخص اترا. اس نے کہا جی کون سا گٹر ہے؟ میں سمجھا کہ یہ ان کی حکومت کا کوئی بڑا افسر ہے, چیک کرنے آیا. میں نے اس کو گٹر دکھایا, اس نے اپنا بوٹ کھولا, ڈگی کھولی, اوپر ڈسپوزیبل کپڑے پہنے اور گٹر کے اندر گھس گیا. اس نے سارا گٹر صاف کر کے واپس اس نے وہ ڈانگری اتار کے ڈالی ڈسٹ بن میں, اور گاڑی سٹارٹ کی اور مجھے ویو کرتا ہوا چلا گیا. وہ بھنگی تھا وہاں کا, ٹھیک ہے, وہ ٹوپس تھا جس کی سب سے ویلیو زیادہ تھی. جہاں سے وہ گزرتا تھا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ سب سے ہارڈ کام کرنے والا شخص ہے, اس کی سیلری سب سے زیادہ تھی اس کے ڈپارٹمنٹ میں. بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ سیلری ان لوگوں کی جو گٹر صاف کرتے ہیں. تو اس لیے وہ نئے ماڈل کی گاڑیاں, بنگلے, تو ہیومن ویلیوز ہمیں وہاں نظر آئیں. تو پھر میں نے سوچا کہ ہمارا ملک ایسا کیوں نہیں ہے, یہاں دیانتداری کیوں نہیں ہے, یہاں کردار سازی کیوں نہیں ہے. اس وقت 92 میں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا جو 23 سال ہیں کمپلسری وہ کمپلیٹ کر کے باہر نکل کے ایسا کام کروں گا کہ یہ ملک ایسا نہ رہے. اور الحمدللہ 2007 میں فارغ ہو گیا, اپنی جو کمپلسری سروس ہے 23 سال وہ کمپلیٹ کر کے, اور پھر میں نے ویژن 2040 بنایا کہ 2040 تک ہم کیسے اس ملک کو بدل سکتے ہیں. ہم ایک نظام لے کے آئے. سب سے پہلے میں نے اسکول کھولے, آج الحمدللہ 2000 سے زیادہ بچے ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے, ڈاکٹرز, انجینئرز. نینو ٹیکنالوجی میں پہلا پاکستانی سائنٹسٹ, ہی از آر اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, اس وقت جرمنی میں ہے وہ. تو اس طرح بچے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو دیانتداری سکھائی, ان کے کریکٹر بلڈ کیے, اور آج وہ بہت کامیاب انسان بن رہے ہیں. پھر ہم نے ویژن 2040 بنا کے یہ پہلی بستی آباد کی کہ ہم 10 لاکھ گھر بنائیں گے اور 50 لاکھ لوگوں کو ایک جگہ لائیں, ان کو گروم کریں.
اب وہ یہاں ہو رہا ہے الحمدللہ، اور یہ پاکستان بھر میں پھیلے گا. ہم کمانڈر سٹی سکھر لا رہے ہیں، ہم کمانڈر سٹی حیدرآباد لا رہے ہیں، ہم کمانڈر سٹی کوئٹہ لا رہے ہیں، کمانڈر سٹی اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور. ہم 10 بڑے شہروں میں کمانڈر سٹی لا رہے ہیں، جہاں 1-1 لاکھ گھر تعمیر کر کے ہم نے 5-5 لاکھ لوگوں کو اور مجموعی طور پہ 50 لاکھ لوگوں کو 4 دیواری کے اندر لا کے ان کو ایک نظام دینا ہے اور ان کو ایک قوت بنانا ہے. ان کو ایک قوت بنانا ہے، وہ اتنی بڑی قوت بن جائیں کہ 2040 میں پوری دنیا پہ حکمرانی ہماری ہو. یہ ویژن ہے 2040، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، کیونکہ جو آیت آپ نے باہر پڑھی للذین احسنوا فی ہذہ دنیا حسنہ، اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی. اب چونکہ پورا سسٹم بیس کر رہا ہے للذین احسنوا پہ، کہ یہاں 1000 لوگ مفت کھانا کھاتے ہیں، یہاں ہر 100 میں سے 5 گھر بیواؤں کو دیے جاتے ہیں، یہاں یتیم بچوں کی کفالت ہوتی ہے، یہاں کے لوگ فری منرل واٹر پیتے ہیں، یہاں اتنا خوبصورت اسکول آپ نے دیکھا، فی 1500 روپے اس کی 1500 سے سٹارٹ ہوتی ہے. اتنی بہترین اسپورٹس فیسلٹیز دیکھی، یہ فری ہیں سب بچوں کے لیے، انکلوڈنگ جو مزدوروں کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. تو اتنا یہ سارا للذین احسنوا، جب ہم نے اس کا ارادہ کر لیا تو رب نے اس میں برکت ڈال دی. اب جہاں برکت آ جاتی ہے وہاں پھر ہم پروفٹ رب سے لیتے ہیں، ہم لوگوں سے پروفٹ نہیں لیتے. اور وہاں پہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت 261، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ قرآن کے بھی بنے، قرآن کو بھی سیکھیں، اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے؟ تو سورہ بقرہ آیت 261 اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کو کھول کے سورہ بقرہ آیت 261 ٹائپ کریں، آپ کے سامنے آیت آ جائے گی. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ راتوں رات آپ کو دنیا کا امیر ترین انسان بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ ترجمہ سن لیں کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے، ایک دانے سے نکلے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور رب جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ. 2 آیتیں ہیں جن پہ بیس کر کے یہ ویژن 2040 بنا ہے. ان 2 آیتوں پہ جو بھی عمل کرے گا وہ پھر سیدھا آسمان تک پہنچے گا، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی. ایک آیت جو للذین احسنوا فی ہذہ دنیا حسنہ جو باہر لکھی ہے، اور ایک آیت سورہ بقرہ 261 جو آپ کو مالی طور پر مستحکم کرتی ہے، اور دوسری آیت آپ کو دشمنوں سے بچاتی ہے، آپ کو حاسدوں سے بچاتی ہے. کیونکہ فی ہذہ دنیا حسنہ، ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے. اگر رب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے تو اس کا مطلب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر لانچ ہو رہا ہے اس جگہ پہ جہاں بیٹھا. ٹھیک ہے؟ یہ 14 کھرب روپے کا پروجیکٹ ہے، 14 کھرب روپے کا. پاکستان پہ IMF کا قرضہ 12 کھرب روپے ہے. پاکستان پہ IMF کا ٹوٹل قرضہ ہے جس کی وجہ سے آج پورا پاکستان دبا ہوا ہے، وہ 12 کھرب روپے ہے. اور 14 کھرب کا پروجیکٹ اس جگہ پہ ہم 1 مہینے بعد اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو لانچ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ایمز اونچے رکھے، ارادے اونچے رکھے، پختہ رکھے، اسٹرگل کی، اور آج الحمدللہ ہم لانچ کرنے چلے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ اس سے جو ہم کمائیں گے اور باقی کمرشل دوسرے شہروں میں بھی ہم لائیں گے تو ہم IMF کا قرضہ چکائیں گے، ہم چکائیں گے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ ہوگا. جو بھی آپ ارادہ کرتے ہیں، nothing is impossible. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. زندگی میں ناممکن کا لفظ نکال دیں اپنی زندگی سے. nothing is impossible. ٹھیک ہے؟ اگر 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر ان کو لے کے آپ چلیں گے تو nothing is impossible. آپ میں سے کوئی سوچ لے اس نے امریکہ کا صدر بننا ہے نا، وہ بن سکتا ہے. جو باراک اوباما تھا وہ ایک مسلمان کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے؟ اور کبھی امریکہ میں کالا صدر ہمیشہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ میں نے امریکہ کا صدر بننا ہے، اور پھر وہ بنا ایک دن.
تو مضبوط ارادہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کے ارادے کمزور ہوتے ہیں. کمزور ارادوں والا شخص کبھی زندگی میں اس نے بڑے گولز اچیو نہیں کیے. یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ ول. اور پھر اس ول کو حاصل کرنے کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ آپ کے جسم میں پھر بلڈ نہیں، پھر ادھر فولاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ نظر آئے، آپ کی ایفرٹس نظر آئے، آپ کی بھاگ دوڑ نظر آئے کہ آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعی کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے صرف اگر مضبوط ارادہ کر لیا اور ہارڈ ورک نہ کی تو وہ بیکار ہے. یہ ایک ٹرائنگل ہے. اس ٹرائنگل کے تینوں جو ایلیمنٹس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. اور تیسرا دیانتداری، آنیسٹی، ایتھکس. کوئی بدتمیز انسان زندگی میں کامیاب نہیں بنا، کبھی بڑا آدمی نہیں بنا کوئی بدتمیز انسان. ٹھیک ہے، کوئی بددیانت انسان، کوئی چور آدمی. ٹھیک ہے، باپ دادا سے اس کو مل جاتا ہے سب کچھ، جس کو وہ کھاتا پیتا رہتا ہے. لیکن اپنی محنت سے اگر آپ نے بننا ہے کچھ تو آپ کو دیانتدار آپ نے آنیسٹ ہونا ہے. آپ نے آنیسٹی کے ساتھ اگر آپ بزنس کرتے ہیں، آنیسٹی کے ساتھ پروفیشن ہے اس میں آنیسٹی اختیار کریں. ٹھیک ہے، اپنے ٹائمنگز، ڈیوٹی، اس کا بڑا خیال رکھیں. ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک، اسٹرانگ ول، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہت اونچا لے جائیں گی. اور ہمیں نوجوان چاہیے، ہم یہاں پہ بھی نوجوانوں کی ایک فورس تیار کر رہے ہیں. ہمیں تقریباً 2 سے 10 لاکھ نوجوانوں کی ایک سکسیسفل نوجوانوں کی ایک فورس یہاں تیار کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ، جو 2040 تک اس ملک کو بدل دے گی. ٹھیک ہے، یہ صرف یوتھ ہیں جن کے پاس ٹائم ہے، جن کے پاس زندگی ہے، جن کے پاس آگے. ہم لوگوں کا ٹائم گزر گیا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے. ہم صرف انگلی پکڑ کے سکھا سکتے ہیں، ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں. وی کین ایکٹ ایز راکٹس یا بوسٹرز. ٹھیک ہے، جب آپ کو شٹل اسپیس میں بھیجنی ہوتی ہے نا تو ساتھ ایک راکٹ لگاتے ہیں، کیونکہ گریویٹیشنل فیلڈ سے نکلنے کے لیے یو نیڈ سرٹن اسٹرینتھ. آپ کو اسٹرینتھ چاہیے نا، وہ اسٹرینتھ اس راکٹ نے دینی ہوتی ہے. لیکن جب آپ گریویٹیشنل فیلڈ سے نکل گئے تو آپ ہمیشہ کے لیے اونچی منزلوں کی جانب چل پڑتے ہیں. تو ہم جو اس ایج کے لوگ ہیں وہ ایز راکٹ یا بوسٹر آپ کو پش کر سکتے ہیں. لیکن زندگی میں اچیو یا ستاروں پہ کمن ڈالنا وہ آپ کی اپنی ول ہے. جتنی وہ اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ اونچا جائیں گے انشاءاللہ.